बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में एक बड़ी मुलाकात के चर्चे हैं। वैसे तो इमरान खान से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी है। इस दौरान गुज़श्ता रोज़ ये ख़बर चलवाई गई कि बुशरा बीबी और इमरान खान की जेल में मुलाकात कराई गई है। मियाँ बीवी के दरमियान 45 मिनट की मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ़्त की है। अब पेशावर से नून लीग के रुकने सूबाई असम्बली जलाल खान ने एक अजीबोगरीब दावा किया है कि 2 रोज़ पहले अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से जेल में मुलाकात की है। इस मुलाकात की ख़बर में कितनी सदाकत है और इस मुलाकात का मकसद क्या है, इस के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। ज़राए कहते हैं कि जिस तरह नवंबर 2024 के लॉन्ग मार्च से पहले एक रोज़ पहले अचानक आज़म स्वाति की सुबह 7 बजे इमरान खान से मुलाकात कराई गई थी, अली अमीन की ये मुलाकात भी उसी तरह की हो सकती है। शायद पस पर्दा ये कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल की कॉल वापस ले ले। इस बारे में राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है कि तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के बाद एहतजाज की कोई मज़ीद कॉल ना दी तो इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात करा दी जाएगी। ये अजीबोगरीब सी बात है कि जी 8 फरवरी के बाद अगर मज़ीद एहतजाज की कॉल ना दी गई तो देखें मामला क्या रुख इख्तियार करते हैं। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर के भाई फैज़ल अमीन ने अपने भाई की इमरान खान से मुलाकात की तरदीद करते हुए कहा है कि अली अमीन कई रोज़ से DI खान में है और यहाँ से बाहर गई नहीं। इससे अंदाज़ा होता है कि इमरान खान से मुलाकात की खबरें उसी मुहिम का हिस्सा है जो आम तौर पर इन दिनों में चलाई जाती हैं जब PTI किसी एहतजाज की कॉल देती है। नाज़रीन, मेरी अपनी इतलात भी वैसे यही है कि इस मुलाकात ये अली अमीन गंडापुर वाली मुलाकात की ख़बर में ज़्यादा बिल्कुल भी सदाकत नहीं है। अगर अली अमीन गंडापुर को भेजा जाना मकसूद था ये कोई पैगाम दे के, तो अली अमीन गंडापुर इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। वो फिर कोई और बंदा हो सकता था, वो अली अमीन गंडापुर ना होता अगर ये मुलाकात। हाँ, अलबत्ता ये मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि एक कोशिश या काविश ज़रूर हो रही है, जिसकी मैं पहले भी इशारों के नाम में बात कर चुका हूँ, ज़्यादा खुल के बात कर दूँगा आइंदा दिनों में, जिसकी तरदीद भी की जा रही है, दोनों तरफ से तरदीद भी की जा रही है और बाज़ तरफ से उसकी हौसला शिकनी भी की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, मैं पूरे पाकिस्तान में जो लोग रूल ऑफ़ लॉ की हिमायत करने वाले हैं उनसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि फ़ौरी तौर पर किसी भी शख्स पे कॉम्प्रोमाइज़ या गद्दारी का फतवा ना आयद कर दिया करें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि यहाँ वतन अज़ीज़ एक ऐसी बंद गली में जो सियासी हालात है दाखिल हो चुके हैं कि वहाँ पे वो कोई ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन निकालनी पड़ेगी, जहाँ पे शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। फ़िलहाल थोड़े कहे को ज़्यादा समझें और अभी भी मेरा ख़्याल है कि ये अगर इस ख़बर में सदाकत नहीं भी है तो ऐसी एक कोशिश और काविश ज़रूर हो रही है कि ये जो एहतजाज की कॉल है इसको कुछ अरसे के लिए कॉल ऑफ़ कर दिया जाए और उसके जवाब में कुछ मराहत की ऑफ़र भी की जा रही है। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, आप सुन लें कि जी PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जी ख्वाजा आसिफ साहब वो कहते हैं जी ऐसे इक़दामात का कोई फ़ायदा नहीं होता। ख्वाजा आसिफ साहब मज़ीद कहते हैं कि मैं गवर्नर रूल और PTI पर पाबंदी के हक़ में नहीं हूँ। 2 चीज़ें उन्होंने रूल आउट कर दी हैं। उनका वो कहते हैं कि जी PTI का चेहरा लोगों के सामने आने दें ताकि कुछ छुपा ना रहे। किसी किस्म का फ़ैसला लेने से पहले सियासी तौर पर परखना होगा इस इक़दाम से सियासी तौर पर नुकसान होगा या फ़ायदा। नाज़रीन, ये वही ख्वाजा आसिफ है। जी नाज़रीन, सियालकोट वाले ख्वाजा आसिफ, अपने वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने सबसे पहले तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मुतालबा किया था, 2 टोक अंदाज में किया था, बबांगे दौल किया था। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते थे कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। कभी फरमाते थे कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी मुल्क दुश्मन जमात के तौर पर सामने आई है। अब वही ख्वाजा साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए और ऐसे इक़दामात का कोई फ़ायदा नहीं होता। ख्वाजा साहब ये भी कहते हैं कि माइनस इमरान खान हुकूमत से मुतालिक मेरे इल्म में कोई बात नहीं है। अचानक ही मतलब कलाबाजी मार गए ख्वाजा साहब। हकीकत ये है कि ख्वाजा साहब, अब वो ख्वाजा साहब कहते हैं जी मेरे इल्म में बात नहीं है। सच ये है कि ख्वाजा साहब आपके इल्म में सब कुछ है, बस आप ये इकरार नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाह रहे कि हमने सब कुछ करके देख लिया लेकिन इमरान खान माइनस हो ही नहीं रहा, बल्कि आपके हर इक़दाम के बाद जेल में बैठा शख्स जो है वो प्लस और प्लस और प्लस नहीं बल्कि मल्टीप्लाई होता जा रहा है।
اپنے موقف میں اس 180 درجے کے زاویے کی تبدیلی کے باوجود خواجہ صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے خیالات میں اتنی بڑی تبدیلی کی وجہ کیا ہے۔ اگر ان پر پی ٹی آئی کے کچھ محاسن کا انکشاف ہوا ہے تو قوم کو اس سے ضرور آگاہ کرنا چاہیے کہ کس نے یہ محاسن ان کی خدمت میں عرض کیے ہیں، ان کو کیسے پی ٹی آئی اچھی لگنے لگ گئی اچانک ہی۔ تو میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں، میں نے اپنے تئیں پتہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے لیکن مجھے تو بالکل نہیں پتہ چل سکا۔ اگر خواجہ صاحب کا خیال ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو اس کا اعتراف کیا جانا ضروری تھا۔ فی الحال تو خواجہ صاحب نے اپنے تازہ بیان میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عام طور پر سوچ سمجھ کر بات نہیں کرتے، جس کے بعد انہیں خیال بعد میں آتا ہے ایسی باتوں کا۔ اچھا، رانا ثناء اللہ کا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف کے دور میں کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی گئی۔ میرے خیال میں رانا ثناء اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ شہباز شریف کے دور میں سوائے عمران خان اور پی ٹی آئی کے کسی اور کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی گئی۔ وہ ایسی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے ٹھیک بات کی اگر وہ یہ کہہ دیتے، مگر یہ کہنا کسی کے خلاف بھی انتقامی کارروائی نہیں کی حقیقت کے بالکل برعکس بات ہے۔ ویسے تو بار بار بات ہو چکی ہے مگر رانا صاحب کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کرنا پڑتا ہے کہ عمران خان پر 300 سے زیادہ مقدمات کس کے دور میں بنے؟ توشہ خانہ، عدت، القادر جیسے بوگس مقدمات کس نے بنائے؟ سیاسی کارکنوں کے گھروں میں رات کے وقت دروازے توڑ کر داخل ہونے کا کام کس کے دور میں شروع ہوا؟ عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کس کے دور میں ہوا؟ چلے عمران خان اور پی ٹی آئی کو چھوڑے، صحافیوں پر جھوٹے مقدمات کس نے بنائے؟ پیکا جیسا ڈریکونین قانون کس نے پاس کیا؟ رانا صاحب دا گریٹ شہباز شریف کے دور میں تو لوک گیت گانے اور سننے پر بھی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، باقاعدہ براتوں میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی گئی۔ رانا صاحب، شہباز شریف کے دور میں ہونے والی انتقامی کارروائیاں ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، ایک نہ ختم ہونے والی لمبی فہرست ہے، اس لیے خدا کے لیے وہ بات کرے جس کا کوئی سر پیر ہو۔ اچھا ناظرین، یاجوج ماجوج کی طرح حکومت بھی اپنے طور پر جب یہ سمجھنے لگتی ہے کہ تحریک انصاف کا محاذ انہوں نے فتح کر لیا ہے تو ساتھ ہی کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے جس سے حکمرانوں کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ خبر ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 18,000 نئے ووٹرز رجسٹر کیے جا رہے ہیں۔ اندازہ ہے کہ اگلے الیکشن میں 2.5 کروڑ نئے ووٹرز بن چکے ہوں گے۔ ان سب کا تعلق جنریشن زی سے ہے۔ اب موجودہ حکومت کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ پی ٹی آئی تو پہلی نوجوان نسل میں مقبولیت کی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، آپ اس نئے 2.5 کروڑ ووٹرز کو کیسے افورڈ کریں گے؟ یہ نئے ووٹرز حکومت میں شامل تمام جماعتوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن کر سامنے آئے ہیں۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ ان نئے ووٹرز کی توجہ کس طرح حاصل کی جائے، کیسے انہیں یقین دلایا جائے کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو ہی مستقبل کے لیڈر ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی یہ بھی ہے کہ نئے ووٹرز کی بڑی تعداد کسی نہ کسی طرح فورن کوالیفائڈ بھی ہے، جو موجودہ حکمرانوں کو دقیانوسی نئی ٹیکنالوجی دشمن بھی سمجھتی ہے۔ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو اس جنریشن زی کی بات ہر صورت میں سننا پڑے گی۔ کچھ ایسا بھی ویسے سوچا جا سکتا ہے کہ ابھی سے ہی یہ جو نوجوان ہیں جو ووٹ رجسٹر کرانے کے لیے پہنچ رہے ہیں، کوئی ایسی مشین کہیں سے امپورٹ کر لی جائے جس سے دلوں کا حال پتہ چلایا جا سکتا ہے یا دلوں کا حال بدلا جا سکے۔ یہ ایک کوشش کی جا سکتی ہے میرا خیال ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی نو ووٹ دینا جی پکی گل ہے۔ کوئی ایسی مشین مل جائے گی، آپ کوشش کریں، آپ نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اس حکومت نے، تو یہ کام بھی کر کے دیکھ لیں، شاید ایسی کوئی مشین مل جائے۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر ملکی معیشت کو بحال کیا۔ اس پر جناب احسن اقبال سے بس حد احترام عرض کرنا تھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی سیاست بالکل بھی داؤ پر نہیں لگائی، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنی سیاست مکمل طور پر برباد کر لی ہے، داؤ پر نہیں لگائی، تباہ کر لی ہے، پیروں تلے کچل دیا ہے اپنی سیاست کو۔ آپ نے مہنگائی کے نام پر عمران خان کی حکومت تبدیل کی تھی، مگر آپ کے آنے سے قوم مہنگائی کی جو لہر دیکھ رہی ہے نا، اس کا تاریخ میں کسی اور دور کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اور پھر آپ ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں نہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے معیشت بحال کر دی ہے، یہ بھی چٹا جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ معیشت اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، ایکسپرٹس یہی بتا رہے ہیں ہمیں۔ آپ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ملک چل ہی نہیں پا رہا۔ آج اس حقیقت سے ہر کوئی واقف ہو چکا ہے کہ نون لیگ کو مزید 10 سال بھی دے دیے جائے نا تو ان کے پاس صرف یہی صلاحیت ہے کہ یہ ستیہ ناش سے سوا ستیہ ناش کر سکتے ہیں معیشت کا، کخ اور کچھ نہیں کر سکتے۔
اب نون لیگ کے معاشی ماہرین کا اندازہ اس سے لگائے کہ انہوں نے ملک کے 60% سے زیادہ کسانوں کو کوڑی کوڑی کا محتاج بنا کر مڈل مین کے تجوریاں بھر دی ہیں۔ پچھلے سال سے ہم رونا روتے آ رہے ہیں کہ گندم کے کسانوں کی، کاشتکاروں کی حالت پر رحم کریں، انہیں ان کی فصل کا اتنا معاوضہ تو دیں کہ ان کے اخراجات پورے ہو سکیں، مگر تب کہا گیا کہ جی چند کسانوں کے لیے پورے ملک کو مہنگا آٹا نہیں دیں گے ہم، مگر کسان کو بحال کرنے کے بعد پنجاب میں آٹے کی قیمتیں پھر قابو سے باہر ہیں، جن ہے باقاعدہ جو بوتل سے نکلا ہے۔ کسان سے 2200 روپے میں خریدی کی جانے والی گندم جو ہے وہ اب 5000 روپے من تک پہنچ چکی ہے۔ کسانوں پر مہنگی گندم بیچنے پر مقدمے کرانے والی پنجاب حکومت کہاں ہے؟ نظر تو کہیں نہیں آ رہی۔ سب کو پتہ ہے کہ ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ کمائی کر رہے ہیں، مگر انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ذخیرہ اندوز مافیا کا تعلق اشرافیہ سے ہے۔ شہروں میں چکی کا آٹا 130 سے لے کر غالباً 150 روپے فی کلو بک رہا ہے۔ ہیلمٹ نہ پہننے اور ٹریفک سگنل توڑنے پر ہزاروں روپے جرمانہ کرنے والی حکومت پنجاب کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس معاملے میں عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی کل سے سندھ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وہ حیدرآباد بھی جائیں گے جہاں وہ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کریں گے۔ افریدی جیل میں قید کارکنوں کے اہل خانہ سے ملنے ان کے گھروں میں جائیں گے۔ کراچی پریس کلب کا بھی دورہ کریں گے۔ سہیل افریدی مزار قائد پر حاضری کے ساتھ امکان ہے کہ سندھ ہائی کورٹ بار میں بھی خطاب کریں گے۔ اس حوالے سے خوش آئند بات یہ ہے کہ سندھ حکومت نے ابھی تک وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو مکمل پروٹوکول دینے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ سندھ حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سہیل افریدی کو سندھ میں ویلکم کریں گے، بحیثیت وزیر اعلیٰ ان کو پروٹوکول دیا جائے گا، انہیں پوری آزادی ہوگی کہ ان کے جہاں جہاں پروگرامز ہوں گے حکومت انہیں سیکورٹی بھی مہیا کرے گی، ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون بھی کیا جائے گا۔ اچھا، سندھ حکومت اپنے وعدے پر قائم رہی تو میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پر پنجاب حکومت پر بہت زیادہ دباؤ بڑھ جائے گا، اخلاقی دباؤ، اگر اخلاقیات نامی کوئی سیاست میں چیز باقی رہ گئی ہے۔ تاہم ایک تازہ خبر یہ ہے کہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے سہیل افریدی کو جو دعوت دی گئی تھی دورہ کراچی کے دوران اپنے آفس آنے کی، وہ اچانک نامعلوم وجوہات کی وجہ سے منسوخ کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیں اور کون کون اپنی طرف سے دی گئی دعوت جو ہے منسوخ کرتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قائدین نے اپنا جو جی ٹی روڈ مارچ شروع کیا تھا وہ کاموں کی کراس کر چکا ہے، بلکہ اب لاہور کے دروازے پر دستک دے رہا ہوگا۔ اسلام آباد سے محمود خان اچکزئی کی رہائش گاہ سے تمام قائدین روانہ ہوئے تھے۔ قائدین جو ہیں وہ گجرات، وزیر آباد، گوجرانوالہ میں کارکنوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے شاہدرہ تک ابھی ملاقاتیں کرتے رہے تھے، اب شاہدرہ پہنچ گئے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے، جہاں ایک استقبالیے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ناظرین، جب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قائدین کا قافلہ کھاریا پہنچا تو نامعلوم افراد نے قافلے کے ساتھ جانے والی گاڑیوں پر اچانک حملہ کر دیا اور گاڑیوں کے شیشے ڈنڈوں سے توڑنے شروع کر دیے۔ گلو بٹوں نے وہی نقاب پہنے ہوئے تھے۔ ناظرین، پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا قیامت آ گئی۔ اچھا، وہ آ گئے ہیں، اب لاہور تک آ گئے۔ یہاں پہ سنا ہے داتا صاحب کا بھی انہوں نے محاصرہ کر لیا کہ وہ یہاں پہ نہ آئیں، اب وہ زمان پارک میں جائیں گے۔ اگر یہاں نہ جاتے، وہاں چلے جاتے، داتا صاحب چلے جاتے، کیا قیامت آ جاتی، کیا قیامت آ جائے۔ کروڑوں لوگ آ گئے۔ مطلب میں نہیں سمجھ پایا کہ مشیران کس طرح کے مشورے دیتے ہیں پنجاب حکومت کو۔ گاڑیاں توڑ رہے ہیں، وہی آج سوشل میڈیا پہ یہ مناظر چل رہے ہیں اور ایک عجیب سا تاثر پیدا ہو رہا ہے۔ امریکہ میں دیکھ لیں کہ تاثر کی گیم ہے، امریکہ میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، شہروں میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ وہاں پہ آئس نامی جو ادارہ ہے، جو وہاں پہ الیگل امیگرینٹس کو پکڑنے والا ادارہ ہے، اس کے خلاف پولیس اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ یہاں پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ میری ڈومین ہے۔ پولیس آفیسرز ان کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے ایک خاتون کی ہلاکت کے بعد شہر میں تھے کہ یہ، اور کیا ہے، وہ ویژولز ہی تھے نا۔ آپ کیوں ایسے ویژولز خود ہی فراہم کر دیتے ہیں حضور والا؟ میں پنجاب حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ شیشے توڑنے کے مناظر دیکھ کے ایک عام آدمی جو ہمدردی نہیں بھی رکھتا وہ بھی ان کے ساتھ ہمدردی کرنا شروع کر دے گا، کیوں سمجھ نہیں آتی؟ مت ماری گئی ہے۔ پولیس موقع پہ موجود تھی، وہاں پہ بتایا گیا کہ جی پولیس محمود خان اچکزئی کے بیٹے کو گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے پولیس افسروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وہاں پہ کہ جی ان کے ساتھ اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی تو وہ گاڑیوں سے اتر کر پیدل مارچ شروع کر دیں گے۔ اچھا، یہ سن کر پھر پولیس حکام کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے قائدین سے منت سماجت کی کہ آپ گاڑیوں میں سوار ہو جائیں، مزید کوئی ناخوشگوار واقعہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔
جس کے بعد پھر قافلہ چل پڑا۔ اچھا ناظرین، اپنے 3 روزہ دورے کے دوران یہ قائدین زمان پارک میں سنا ہے کہ ڈیرے جمائیں گے۔ تمام سیاسی ملاقاتیں جو ہیں وہ عمران خان کی رہائش گاہ کے اندر ہی ہوں گی۔ ایک طرف سہیل آفریدی کراچی میں ہوں گے، دوسری طرف اچکزئی اور دیگر قائدین لاہور میں ہوں گے۔ ان حالات میں مراد علی شاہ اور مریم نواز کے درمیان بھی ایک طرح کا میچ ہے کہ کون صورتحال کو کس طرح ٹیکل کرتا ہے، کون میڈیا پہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ویژولز کی جنگ ہے، امپیکٹ کی جنگ ہے، یہ کون جیتتا ہے، کیسے ٹریٹ کرتا ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر ہے جسے غالباً جان بوجھ کر اور مخصوص مقاصد کے تحت پھیلایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ جیل میں عمران خان کے لیے 7 سیل 7-8 چکیاں مختص کی گئی ہیں، یا عمران خان نے 8 چکیوں پہ 8 کمروں پہ قبضہ کر رکھا ہے اڈیالہ میں۔ حکومتی شخصیات یا نون لیگ کے لیڈرز جو ہیں وہ تو بار بار اس بات کو دہرا رہے تھے۔ اس خاکسار نے ناظرین آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کو 8x10 کے ایک سیل میں رکھا گیا تھا۔ اس سیل کا پورا نقشہ انچوں کے حساب سے میں نے آپ کی خدمت پہ عرض کیا تھا، اور بعد میں جب آفیشیلی یا ان آفیشیلی ایک تصویر جاری ہوئی تو میری خبر کی یا میری نقشہ گری کی حرف بحرف یا انچ با انچ کہہ لیں تصدیق ہو گئی تھی۔ اب دوبارہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک بار پھر اس قضیے کو اٹھا دیا۔ انہوں نے باہر آ کے فرمایا ہے، جو اڈیالہ میں رہ کے آئے ہیں خود، عمران خان کی رسائی میں ان کو کہہ گیا دسترس میں 7 سیل ہیں، جس پر میں نے دوبارہ عرض کیا تھا کہ مرزا صاحب کی خبر درست نہیں ہے۔ عمران خان کی سیل سے جو متصل 7 چکیاں ہیں وہ حفاظتی بندوبست کے لیے خالی پڑی ہیں، اور یہ بند ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی ان تک بالکل رسائی نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف ایک ہی 8x10 فٹ کا سیل ہے۔ اب ہمارے محترم، اور بہت ہی ہم ان سے پیار کرتے ہیں، محترم ارشاد بھٹی صاحب، انہوں نے اس بات کی، یا انجینئر صاحب کی تردید کی کوشش میں دراصل اس بات کی تصدیق ہی کر دی ہے کہ عمران خان کے زیر استعمال غالباً 4 سیل پھر بھی بنتے ہیں۔ ایک سیل میں غالباً کہتے ہیں کہ جی ان کے کپڑے ہیں، ایک میں ان کا سامان ہے، یا ایک میں کچن ہے، ایک میں مشقتی رہتا ہے۔ تو یہ 4-5 تو ارشاد بھٹی صاحب نے بھی بتا دیے ہیں۔ میں اس پر صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خبر بھی درست نہیں ہے۔ کسی دوسرے سیل میں عمران خان کے کپڑے ہیں نہ کچن ہے۔ عمران خان کے سیل سے متصل 7 کے 7 سیل لاکڈ ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور ان کی چابیاں جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس ہیں۔ اور ایسی خبریں بالکل بے بنیاد ہیں، اور خادم آج بھی اپنی خبر پہ قائم ہے۔ اچھا ناظرین، آخر میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ اس خواہش کے ساتھ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے موبائل فونز کا خاص خیال رکھے۔ رشتہ داروں اور خاص طور پر بچوں کو بھی سمجھا دیں کہ ملک میں بلاسفیمی گینگز کھلے عام پھر رہے ہیں، بڑا وہ ایک ننگا کھیل کھیل رہے ہیں، بہت خوفناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ کسی وقت بھی آپ کو توہین رسالت جیسے، توہین مذہب جیسے خطرناک مقدمات میں پھنسا کر موت کی کوٹھڑی میں بھیج سکتے ہیں۔ ایسے پیغامات جو ایک دوسرے کو بھیجے جا رہے ہیں، لا علمی میں بھیجے جا رہے ہیں، ان کے پاس، ان گروہوں کے پاس ہنی ٹریپ کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ حالات اتنے تکلیف دہ ہیں کہ ایسی کسی بھی صورت میں کوئی عدالت یا تفتیشی ادارہ جو ہے وہ آپ کی اگر مدد کو نہیں آ پائے گا، تو کم از کم یہ میں ضرور کہہ پاؤں گا کہ فوری طور پر مدد نہیں کر پائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی سرکاری اہلکار بھی اس گینگ کا حصہ ہو، کیونکہ اب تک جو پکڑے گئے ہیں ان میں سے کئی ان کے ساتھی تھے۔ میری تمام والدین سے درخواست ہے کہ وہ اس معاملے پر اپنے بچوں سے خاص بات کریں، انہیں مسئلے کی سنگینی سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ موبائل فون پر کسی کے ساتھ بھی غیر ضروری راہ و رسم نہ بڑھائیں۔ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ ہر بات حکومت پر مت ڈالیں، کچھ معاملات میں لوگ خود بھی اپنی ذمہ داری کا ادراک کریں، احساس کریں۔ ناظرین، چلتے چلتے اسد عباس اسد کے 2-4 بہت ہی خوبصورت اشعار۔ پہلے تو ہر ایک شخص کا کردار سمجھ لے، پہلے تو ہر ایک شخص کا کردار سمجھ لے، اس شہر کو پھر مصر کا بازار سمجھ لے۔ ہر شخص ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہو سر کو، ہر شخص ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہو سر کو، ہر شخص اگر قیمت دستار سمجھ لے۔ ممکن نہیں اس خون سے تر ہاتھ پہ بیعت، چاہے تو اسے میرا انکار سمجھ لے۔ کچھ دیر مجھ سے بانٹ لے کھل کے تو اپنے غم، کچھ دیر مجھے اپنی ہی دیوار سمجھ لے۔ اے حسن کی معراج کو پاتے ہوئے ایک شخص، اے حسن کی معراج کو پاتے ہوئے ایک شخص، یہ عشق کی مسند ہے اسے دار سمجھ لے، یہ عشق کی مسند ہے اسے دار سمجھ لے۔ دنیا بھی اسد مجھ کو سمجھتی ہے تماشا، کچھ دیر مجھے تو بھی اداکار سمجھ لے۔
ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔